अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अतरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड नंबर 13 में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। नाजरीन, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में आपने देखा था अतरुल गाजी सादुद्दीन कोपेक से कहते हैं दोबारा मेरे सामने आने की जुर्रत न करना। इस पर सादुद्दीन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहां से चला जाता है। और आपने देखा था अजीज काराजाइसर किले में सलेबियों के फेस में होते हैं, वो योर्गो को देख लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं और फिर उसके ताक़ुब में लग जाते हैं। तो फिर चलिए नाजरीन, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नाजरीन, आज के एपिसोड में शुरुआत में आप देखेंगे तुर्गुत चावदार कबीले में असलहान खातून के साथ होता है और असलहान खातून को हानली बाजार में पेश आने वाले सारे वाक़े से आगाह करता है। असलहान खातून कहती है सांचार सरदार आला के खिलाफ तलवार कैसे निकाल सकता है। तुर्गुत कहता है अतरुल साहब कल हानली बाजार की जिरगे में सांचार साहब का फैसला सुनाएंगे। फिर असलहान खातून तुर्गुत से कहती है बहादुर ने अपने चावदार कबीले के सारे सरदारों को अपने हक में मिला लिया है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। इस पर तुर्गुत कहता है अतरुल साहब ने कहा था कि आप जिरगा मुलतवी कर दें और अपने तमाम सरदारान को इत्तला कर दें कि ये सरदार आला का हुक्म है कि जब तक बहादुर साहब का सारा कबीला यहाँ पहुँच नहीं जाता तब तक जिरगा रखना मुनासिब नहीं है। उसके बाद नाजरीन आप देखेंगे अतरुल गाजी अपने बेटों और हलीमा सुल्तान के साथ अपने खैमे में मौजूद हैं। हलीमा सुल्तान कहती है आपकी गैर हाजिरी में गुंदूज हमारे मकसद की हिफाजत सबसे ज़्यादा कर रहा था। इस पर अतरुल सरदार कहते हैं मेरे बेटे गुंदूज का दिल दुंदार और बाकी लापरवाह सरदारान से तो बेहतर है। इस पर हलीमा सुल्तान कहती है हुजूर आपने दुंदार को तो सरदारी से हटा दिया, बराए मेहरबानी इससे ज़्यादा सख्ती ना करें। इस पर अतरुल सरदार कहते हैं हालात जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे है नहीं, ये हिजरत और बाजार का बेचना इसके पीछे गहरी चालें हैं। जब दुंदार को पता चलेगा इस कोताही की कीमत क्या है तो वो अपनी गलती की कीमत चुकाएगा। नाजरीन, उसके बाद आप देखेंगे अमीर सादुद्दीन जंगल में अपना खैमा लगाए बैठा है और बहादुर भी उसके साथ है। बहादुर कहता है अतरुल ने मेरे सामने मेरे सिपाहियों को मार डाला, अगर मुझे आप इजाज़त देते तो मैं उसका गला दबा देता और उसकी लाश जानवरों को खिला देता। यह सुनकर कोपेक खड़ा हो जाता है और कहता है चाहे हम पसंद करें या ना करें इन सरजमीनों का सरदार आला अतरुल है। अगर तुम सरदार आला के खिलाफ बगावत करते हो तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। अब सब्र करो और बहादुर साहब अपने गुस्से को काबू करना सीखो, बहुत जल्द सुल्तान का हुक्म आ जाएगा और मुझे इन सरजमीनों से जाना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर लोगे। अतरुल गाजी इन सरजमीनों का सरदार आला है, जब तक वो नहीं चाहेगा आप इन सरजमीनों पर नहीं रह सकते। इसलिए बहादुर साहब फौरी अपने कबीले जाओ और अपने सरदारान से कहकर कल जिरगा बुला लो और चावदार कबीले की सरदारी हासिल करो। इस पर बहादुर कहता है जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत, और बहादुर अमीर सादुद्दीन के हाथ का बोसा लेकर वहां से चला जाता है। उसके बाद नाजरीन आप काय कबीले में देखेंगे अतरुल गाजी दुंदार हैमा खातून और हलीमा सुल्तान सरदारी खैमे में मौजूद होते हैं। इतने में अतरुल गाजी गुस्से में तलवार निकाल लेते हैं और सरदारी निशिस्त की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं दुंदार, जब मैं इस सरदारी निशिस्त पर बैठा था मेरे दिमाग में एक ही मकसद था। इस मकसद के लिए मैं बाबा की नसीहत से महरूम हो गया, लेकिन मैं हार नहीं माना और कभी पीछे नहीं हटा और अपने कबीले को बगैर सरबराह और मायूस हालत में कभी नहीं छोड़ा। और मेरे भाई ने क्या किया, इसे बहुत से लोगों की यादों को जल्दी मट्टी में दफना कर भागने की जल्दी थी। इस पर दुंदार कहता है भाई आप मुझे जो भी सज़ा तजवीज़ करेंगे मैं कबूल कर लूँगा। और दुंदार रोते हुए कहता है भाई मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं आपकी तरह बहादुर और शेर दिल नहीं बन सका, मैं यही कर सकता था। दुंदार को यूं रोता हुआ देखकर हैमा खातून आगे आती है और अतरुल गाजी से कहती है बेटा अगर कोई जुर्म हुआ है तो हम सब मुजरिम हैं। यह सुनकर अतरुल गाजी कहते हैं अम्मी जान आप इससे दूर रहें, जो सरदारी की निशस्त पर बैठता है उसे मालूम होता है कि कीमत चुकानी पड़ती है। यह सुनकर हैमा खातून पीछे हट जाती है। फिर दुंदार कहता है भाई आपकी गैर मौजूदगी में सब कुछ उलट पुलट हो गया था और आरिस ने कहा था कि वो अपने ताजिरों को यहाँ से हटा लेगा, इसलिए मैंने बाजार को बेचने का फैसला किया।
یہ سن کر ارطغرل غازی کہتے ہیں دندار کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ گورنر آرس کون ہے جس نے مجھ پر اور میرے سپاہیوں پر حملہ کیا اور میرے سپاہیوں کو مار دیا؟ وہ گورنر آرس ہے۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں تھا اور مجھے پتا کیسے چلے گا؟ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں جو کچھ میں نے یہاں کہا وہ ایک راز رہنا چاہیے۔ جو کچھ آرس نے میرے ساتھ کیا میں بہت جلد اس کا حساب لوں گا۔ پھر ارطغرل غازی کہتے ہیں دندار تمہاری اس جدوجہد میں کوئی جگہ نہیں، اب میرا فرمان یہ ہے کہ تم فوری اپنا سامان لو اور اپنے بھائیوں کے پاس واپس قبیلے چلے جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں واپس نہیں آنا۔ یہ سن کر دندار کہتا ہے جیسے آپ کا حکم حضور، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب کراجائسر قلعے میں یورگو یا آرس سے ملنے کے بعد باہر آتا ہے، اور جب وہ بازار میں پہنچتا ہے تو آتسیس اسے روک لیتا ہے۔ پھر یورگو آتسیس کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ آتسیس بڑی بہادری سے اس کا سامنا کرتا ہے اور پھر اسے ایک زور کا وار کرتا ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں ارطغرل غازی اپنے سرداران کے ساتھ موجود ہے۔ ارطغرل غازی کہتے ہیں آپ لوگوں نے میری غیر حاضری میں میرے مقصد کو جاری رکھا، اسے ختم نہیں کیا، اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل غازی کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرے لیے کس نے جال بچھایا، ہمارے اوپر جال بچھانے والا اور ہماری سپاہیوں کو مارنے والا گورنر آرس ہے۔ یہ سن کر بامسی کہتا ہے بھائی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، چلے اس ملعون کا سر اکھاڑتے ہیں۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں میں اس پر ایک بڑا جال بچھاؤں گا، اس نے جو کیا ہے میں اس کا حساب ضرور لوں گا، لیکن میں اس سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا امیر سعد الدین کا اس کے ساتھ کوئی تعلق تو نہیں۔ میں ایسے کروں گا جیسا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور ہم آرس سے ملاقات کے لیے اس کے قلعے میں جائیں گے۔ میں اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا تاکہ ہمیں اس کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ دوسری جانب قلعے میں یورگو کی لاش دیکھ کر دو سپاہی وہاں آتے ہیں اور آتسیس وہاں چھپا ہوتا ہے اور موقع دیکھ کر ان دونوں پر حملہ کرتا ہے اور ان دونوں کو مار دیتا ہے، اور پھر یورگو کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ چاودار قبیلے میں دیکھیں گے بہادر اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کل ارطغرل جرگے میں تمام سرداران کے سامنے میرے بیٹے اور میرے قبیلے کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اس پر اس کا بیٹا سنچار کہتا ہے وہ ہوتا کون ہے سرداران کے سامنے ہمارا فیصلہ کرنے والا؟ یہ سن کر بہادر غصے میں کہتا ہے سنچار جس چیز کا پتہ نہ ہو اس میں دخل اندازی مت کرو، ارطغرل ان سرزمینوں کا سردار اعلیٰ ہے۔ پھر بہادر کی بیوی کاراجا کہتی ہے سنچار یہ دماغ سے کام لینے کا وقت ہے، کل بہادر صاحب اپنے باپ دادا کے خیمے میں جرگہ منعقد کریں گے، وہ ارطغرل سردار کے جرگے میں چاودار قبیلے کے سردار کی حیثیت سے جائیں گے۔ بہادر کہتا ہے ابھی ارطغرل کو حکمرانی کرنے دو، اس کا وقت ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو اصل حکم میرا چلے گا۔ اتنے میں اسلحان خاتون کی طرف سے سپاہی گرجا وہاں آتا ہے اور کہتا ہے اسلحان خاتون باقی سرداران کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ سن کر بہادر کچھ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر اسلحان خاتون کے پاس سرداری خیمے میں جانے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے آتسیس یورگو کو یرغمال بنا کر ارطغرل سردار کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ قلعے کے بارے میں مزید معلومات ہو سکے، اور آتسیس یورگو کو لے کر قلعے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چاودار قبیلے میں بہادر سرداری خیمے میں آتا ہے اور اسلحان خاتون تمام قبیلے کے سرداران کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور اسلحان خاتون بہادر کو اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ سے ایک اہم معاملے پر مشاورت کرنا تھا۔ بہادر یہ سن کر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے اسلحان خاتون میرے علم میں لائے بغیر اس مشاورت کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر اسلحان خاتون کہتی ہے بہادر صاحب میں جرگے کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں نے سرداری کے لیے کل ہونے والا جرگہ ملتوی کر دیا ہے، اور یہ ہمارے سردار اعلیٰ ارطغرل صاحب کا حکم ہے جب آپ کا باقی قبیلہ بھی یہاں آ جائے گا تب ہم سب مل کر چاودار قبیلے کے سردار کا انتخاب کریں گے۔ یہ سن کر بہادر کہتا ہے اسلحان خاتون آپ کو ایسا کرنے کا نہ کوئی حق ہے اور نہ ہی اقتدار، آپ نے ہمیشہ ارطغرل کی جی حضوری کر کے چاودار قبیلے کو بہت ذلیل کیا ہے، لیکن میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور کل صبح سرداری کے لیے جرگہ قائم ہوگا۔ یہ کہہ کر بہادر اٹھ جاتا ہے
اور اسلحان خاتون کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تمام سرداران اسے روک لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہادر حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسلحان خاتون بھی اپنی نشست سے اتر کر بہادر کی طرف آتی ہے اور کہتی ہے، بہادر صاحب، سردار اعلیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کے بعد کیا آپ میرے خلاف بھی بغاوت کریں گے؟ اس پر بہادر کہتا ہے، میں نے سرداران کے ساتھ مل کر جرگہ بلانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ارطغرل سردار کو ہمارے معاملے میں مداخلت کرنے کا کیا حق ہے؟ یہ سن کر وہاں پر موجود ایک سردار کہتا ہے، بہادر صاحب، ارطغرل صاحب نہ ہی صرف سردار اعلیٰ ہے بلکہ ایک بہادر جنگجو ہیں۔ انہوں نے ہمارے قبیلے کی عزت کی حفاظت کی ہے اور اس راستے میں انہوں نے بہت سے شہید قربان کیے ہیں۔ اس پر بہادر کہتا ہے، آج نہیں تو کل جرگہ ضرور قائم ہوگا اور میں چاودار قبیلے کا سردار بن کے رہوں گا، اور جو بھی سردار میری حمایت کرتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں۔ یہ سن کر صرف 2 ہی سردار بہادر کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کائی قبیلے میں حیمہ خاتون اپنے چاروں بچوں کی پہلی ٹوپیاں دیکھ کر بہت رو رہی ہے۔ اسی دوران وہاں پر ارطغرل غازی آتے ہیں۔ حیمہ خاتون ارطغرل غازی کو بہت پیار کرتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا، تمہارے سر کے ایک بال پر بھی میری جان قربان ہو جائے، تم ہمارے واحد محافظ ہو، تم واپس آ گئے، میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کی بات نہیں۔ اور کہتی ہے، بیٹا، دندار کی وجہ سے میرا دل بکھر گیا ہے، بہت اچھا ہوتا اگر تم چاروں بھائی ایک ساتھ ہوتے۔ اس پر ارطغرل غازی کہتے ہیں، امی جان، دندار کو ابھی بہت پختہ ہونا ہے، میں نے وہی کیا جو اس کے لیے صحیح تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ دندار کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اور جب اسے احساس ہوگا میں اسے واپس لے آؤں گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کارا جائسر قلعے میں تیکفر آرس ماریا کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ ماریا کہتی ہے، میرے سرتاج، آپ کئی دنوں سے نہیں سوئے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں آپ کا غصہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، اچھا ہوتا اگر آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ اس پر آرس کہتا ہے، ارطغرل واپس آ گیا ہے ماریا، اب میرے لیے نیند حرام ہے، مجھے تب تک سکون کی نیند نہیں آئے گی جب تک ارطغرل کو میں مار نہ دوں۔ اس پر ماریا کہتی ہے، اس بدبخت کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، میں نے بھی اپنا بھائی اسی کی وجہ سے کھویا۔ اسی دوران ایک سپاہی آتا ہے اور آرس سے کہتا ہے، جناب، قلعے سے 2 سپاہیوں کی لاش ملی ہے۔ یہ سن کر آرس غصے میں پوچھتا ہے، انہیں کس نے مارا؟ سپاہی کہتا ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں چلا جناب، کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ اور پھر آرس کہتا ہے، پورا قلعہ چھان مارو اور جس کسی نے بھی کیا ہے اسے تلاش کرو، جب تک تم اسے ڈھونڈ نہیں لیتے تم میں سے کوئی سوئے گا نہیں۔ یہ سن کر کمانڈر جی حضور کہتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آرس ماریا سے کہتا ہے، اگر یہ ارطغرل جان گیا کہ اس پر جال بچھانے والا میں تھا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلنے لگا تو کیسا ہوگا؟ اس کے بعد آرس شدید غصے کے عالم میں ارطغرل غازی کی تلوار دروازے پر دے مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماریا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آرس بہت ہی غصے میں بوکھلایا ہوا ارطغرل غازی کی تلوار پر پیر رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح سے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کا بیل ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں۔ چلے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔